याद रखिएगा, मेरा एक मोती दे रहा हूं, इसे गौर से सुनिएगा। कुछ वक्त ऐसे होते हैं, कुछ घड़ियां ऐसी होती हैं, इंसान कहते हैं मेरी जिंदगी में बस अब ठोकरें ही ठोकरें हैं, मुश्किलें ही मुश्किलें हैं, हालात ही हालात हैं, परेशानियां ही परेशानी है, लेकिन कुदरत ऊपर से अजीब फैसले करती है। सुनना गौर से। अल्लाह कहती तू फलां जगह गया था, मेरा अल्लाह कहते हैं तूने मेरा नाम माज़मतों वाला सुना और पढ़ा था, मैंने उसी वक्त तेरे हक में खैर के फैसले कर दिए थे, उसी वक्त तेरे हक में खैर के फैसले कर दिए, उसी वक्त तेरे हक में खैर के फैसले कर दिए। आज तो वो फैसले का दिन है, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इसलिए कहता हूं, अरे इंशाअल्लाह क्यों कहा मैंने? अल्लाह पाक कहते हैं मेरे बंदे, तूने मुझसे उम्मीद रखी और मेरे साथ जैसा गुमान किया, मैंने तेरे साथ वैसा मामला कर दिया। तूने गुमान किया था कि मेरी दुआ इंशाअल्लाह पूरी हो गई, तूने कहा था हो गई, तो मैंने कहा मैं भी नहीं कहा हो गई। तू कहता है नहीं हुई, तो मैं कहता ठीक है देर कर, फिर अभी जब चाहेगा हो जाएगी। तो मैंने इंशाअल्लाह इसलिए कहा कि आज हमारे हक में उसकी रहमत के फैसले हो गए इंशाअल्लाह, करम के, कुदरत के, अता के, शफकत के, मेहरबानी के, फजल के फैसले इंशाअल्लाह हो गए। अब इसमें भी एक अजीब बात है, इस इंशाअल्लाह कहने वालों में पता नहीं कौन ऐसे होगा जिसके इंशाअल्लाह पे स्टैंपें और मोहरें लगेगी। अल्लाह कहेगा ये इस काबिल नहीं, चल इसको एक तरफ करो, ये नहीं है, ये नहीं है, मौला ये, आओ इसको ले आओ। तो मौला फिर वो ये तो उसी महफिल का हिस्सा था, उसकी शान करीमी जौबन पे अल्लाह फरमाएगा तो इसकी इंशाअल्लाह कबूल है, तो इसके साथ सबकी कबूल है। नौकरी थी, नौकरी से एक तो अपना कारोबार मिल गया इस दुआ की वजह से, दूसरा अपना घर मिला, तीसरा अपनी गाड़ी मिली, कहते अब आलम यह है कि मुझे फ्रेंचाइज देते हैं, लोगों को 1 करोड़ लेके दे रहे हैं, मुझे कहते हैं आज चुप करके ले आ, बताना किसी को नहीं। अगला लफ्ज मेरा है, इन्होंने नहीं कहा बताना किसी को नहीं। ठहरे पहले इसी आयत को तो मजा ले लें इसका। वे एक साहब कहने लगे अगर मैं चस को चस ना आखा तो चस नहीं आती, चस को चस ना आखा तो चस नहीं आती, मजे को मजा ना कहूं तो मजा नहीं आता। पहले इसका मजा तो ले लें, बैठ जाओ, इसका मजा ले लें। आपने तो पॉइंट बताया और हमारी आंखों की आंखें खुली रह गई। और कितनी बार पढ़ा, कैसे पढ़ा, बैठे बैठे बता दो। 11 बार पढ़ा, हर नमाज के बाद 11 बार पढ़ा। और कितने घंटे लगते हैं? मिनट, 2 मिनट लगते हैं। अब बोले, अब बताएंगे। अच्छा अपने सामने मैं कह रहा हूं, ये आयत जो सूरत मायदा की है, मायदा की है, आप इसको हर नमाज के बाद 11 बार, या सुबह शाम 11 बार, या इफ्तार के वक्त 11 बार दे मौला, तेरे खजाने में कौन सी कमी है? तू शहनशाह लजपाल लखपाल है, तू सखी शहनशाह है, अपने गैब के खजाने से अता फरमा। कहते हैं पहले मुलाजमत थी, फिर वो दोहरा, तो बैठे बैठे दोहराओ। अच्छा मुझे मजा आ रहा है बात पे, वो जो पैकेज लगा हुआ होता है ना, बात कुछ नहीं होती, और सुनाओ, वो असल मजा आ रहा होता है, बात कुछ नहीं होती, ऐसे ही खामखा होता है। अच्छा पहले मुलाजमत थी, फिर अपना कारोबार मिला, फिर गाड़ी थी, घर दिया, फ्रेंचाइज, कहते करोड़ रुपया लोगों से लेंगे, अब ऐसे आके ले जाए। इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह, शेख अकबर मोहिउद्दीन इब्न अरबी, अल्लामा इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह, सारी उम्र हजरत खिज़र की तलाश में, और उनसे हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकातें हुई, हजरत खिज़र से मुलाकातें सारी उम्र। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से जो मुलाकातें जिसकी भी हुई हैं, हम एक वाक़या, शाह रुकन आलम, इनका मज़ार मुल्तान, शाह रुकन आलम, ये बेटे हैं शाह सदरुद्दीन, और ये बेटे हैं शाह बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी के। शाह रुकन आलम पोते हैं किसके? हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी के पोते हैं रहमतुल्लाह अलैह। शाह रुकन आलम 4 साल के थे, दादे की पग पड़ी थी, दस्तारे फजीलत पड़ी थी, उठा के ना सर पे रख, शाह सदरुद्दीन साहब जो कि हजरत शाहरुख
جو اپنے شاہ بہاؤدین زکریا ملتانی کے بیٹے تھے، ایک دم کہنے لگے بیٹا اس ابا کا نہیں، اس پگ کی قدر کر، نہیں بیٹا اس کی قدر کر۔ دادا نے پتہ کیا کہا، انہوں نے کہا اب اس کے سر پہ پگ آ گئی ہے، بیٹا یہ پگ مجھے دی تھی حضرت خضر علیہ السلام، اب یہ بیٹا میرا نام لے گا، اللہ کا نام لے گا، میرا نام روشن کرے گا اور مخلوق کے دلوں میں اللہ کے نام کو بٹھائے گا، اور اس کی زبان پہ وہ اسم اعظم جاری ہوگا جو ہر ملاقاتی کو خضر علیہ السلام دیتے ہیں، اور وہ اسم اعظم ہے یا لطیف ہو یا ودود۔ بیٹا اس نے پگ سر پہ رکھ لی ہے، اب بس رکھی گئی، اب ہو گیا کام، اور واقعتاً ایسا ہوا۔ حضرت بہاؤدین زکریا ملتانی کے بیٹے صدر الدین کو کوئی نہیں جانتا، گمنام ہیں، اللہ کے ولی ہیں پر گمنام ہیں، اور ان کے پوتے شاہ رخ عالم ان کو بہت زیادہ لوگ جانتے ہیں۔ وہ ان کے سر پہ وہ پگ آئی تھی، وہ دستار آئی تھی جو دستار دی تھی حضرت خضر علیہ السلام۔ اب جب یہ بڑے ہوئے اس وقت 4 سال کے تھے، جب انہوں نے بولنا شروع کیا، حالت شعور میں آئے، تو یہ جب بھی کسی چیز کو دیکھتے تھے ان کے اندر سے ایک لفظ نکلتا تھا، یا لطیف ہو یا ودود، بس، اور ساری عمر انہوں نے مخلوق خدا کو یا لطیف ہو یا ودود کو بتایا، اور فرماتے تھے پھر خود کہ میری حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے، حضرت خضر فرماتے ہیں یا لطیف ہو میرا تاج ہے اور یا ودود ہو میرا دل ہے۔ مثلا لطیف میرا تاج ہے، سر کے اوپر دستار ہے، اور ودود میرے دل کی روشنی ہے۔ اور حقیقتاً ایسے ہے، انسان کو ہر جگہ چوٹ لگ جائے بچ جاتا ہے، دل میں چوٹ لگے، دل زندہ تو نہ مر جانا، زندگی تعبیر ہے تیرے جینے سے، اور انسان کو ہر جگہ سے کاٹے نہیں مرتا، سر سے کاٹے مر جاتا۔ لطیف میرے سر کا تاج ہے یا لطیف، اور یا ودود میرے سر کی روشنی، میرے دل کی روشنی۔ جس ہستی کی جس ہستی، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کیا مجھے ابھی بنا کے دو۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے، ایک شخص آیا، نووالد تھا، مٹی دھول مسافر پردیسی، کہا کہ آپ میں سے بغداد کے عبد القادر کون ہیں؟ کہا 900 میل کا سفر کر کے پیدل آیا ہوں، درمیان میں جنگل بھی آئے، پہاڑ بھی آئے، دریا بھی آئے، گھاٹیاں بھی آئیں، مصیبتیں بھی آئیں، تکلیفیں بھی آئیں، صرف آپ سے ملنے آئے۔ پوچھا کس لیے آئے؟ فرمایا میں ایک جگہ جا رہا تھا تو مجھے ایک صاحب ملے، ایک اللہ والے ملے، اور وہ کہنے لگے تمام سیاہ، تمام سفید اللہ کا، تمام زمین، تمام آسمان اللہ کا، تمام خشکی، تمام تری اللہ کا، پہاڑ، دریا، درخت اللہ کے، زندہ مردہ سب اللہ کے، تقدیر اللہ کی، امر اللہ کا، حکم اللہ کا، یہ ساری کائنات اللہ کی، اول اللہ کا، آخر اللہ کا، موجود اللہ کا، ظاہر اللہ کا، باطن اللہ کا، ساری چیزیں اللہ کی ہیں، اور یہی اللہ بغداد میں ایک عبد القادر ہے، اسی کے دل میں، بغداد میں ایک عبد القادر نام کا شخص ہے، اسی کے دل میں، اور اس سے جا کے کہو کہ میں خضر ہوں اور میرا دوست ہو کے تیری معمولات زندگی میں یا لطیف ہو یا ودود ہو نہیں، ساری چیزیں اللہ کی ہیں، یار میرا ہے، دوست میرا ہے، خضر علیہ السلام کا فرمان، میرا دوست ہو کے تیرے زبان پہ سارے تیرے معمولات ہیں، یعنی تسبیح ہیں، آپ کے وظیفے ہیں، آپ کی تلاوتیں، قرآن، سجدے، آپ کی نفل، آپ کی اوابین، آپ کے اشراق، آپ کی چاش، آپ کی سنتیں، آپ کی سنت موقدہ، غیر موقدہ، آپ کے فرائض، سب کچھ ہیں، اور آپ کی زبان پہ یا لطیف ہو یا ودود نہیں۔ کیوں؟ لطیف میرا تاج ہے، ودود میرا دل۔ یہ کہنا تھا کہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے نکلا یا لطیف ہو یا ودود ہو، اور اس جذب سے نکلا، سامنے بیٹھا سارا مجمع بے ہوش ہے، وہ پردیسی بے ہوش نہ ہوا۔ اس نے بعد میں پوچھا، سارا مجمع بے ہوش ہو گیا، وہ ہوش میں رہا کیوں؟ فرمایا اس نے براہ راست حضرت خضر سے یہ لفظ سنا تھا، اور حضرت خضر کے لفظ سنتے ہی اس کے دل میں یہ نور آ گیا تھا، اور وہ نور پختہ ہو گیا تھا، جو موجودہ تھے ان کے دل میں اس کا نور ابھی آیا تھا، اور وہ نور کی تاب نہ لا سکے، بے ہوش ہو گئے، نور کی تاب نہ لا سکے، بے ہوش ہو گئے۔ اس لیے پیران پیر نے فرمایا، اس واقعے کے بعد جو اب کہنا چاہتا ہوں غور سے سمجھے، پیران پیر نے فرمایا یا لطیف ہو یا ودود ہو کو لاکھوں کروڑوں پڑھو، کوئی حرج نہیں، اگر کسی مسند اور کسی خان کا یا کسی مرشد کے زیر نگرانی پڑھنا تو باتدریج آنا ایک کم نہ، اس لیے ہم پہلے ایک ایک تسبیح پڑھوا رہے ہیں، اب وجہ سمجھ آئی، ایک ایک تسبیح پڑھا رہے ہیں، ایک ایک تسبیح پڑھا رہے ہیں، اور ایک تسبیح کے بعد پھر ہم اس کے عمل کریں۔ تو عشروں کے نظام اور ساتوں نظام کے اوپر اللہ کی رحمت جو ہوتی ہے، جو نور ہوتا ہے، جو برکتیں ہیں، جو خیریں ہیں، جو عطائیں اور سعادتیں ہیں، وہ سورۃ فاتحہ پڑھنے والے کے برتن میں، جھولی میں وہ ساری جمع ہوتی ہیں، اوپر آتی ہیں، پھر اس کی جمع ہوتی ہیں۔ جتنی بھی کائنات میں نور ہے، ساتوں آسمانوں میں نور ہے، خیریں ہیں، رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں،
وہ نور خیر اور رحمت برکت جس سے لوگوں کو روٹی ملتی ہے، رزق ملتا ہے، لوگ آفات اور بلاؤں سے بچتے ہیں، لوگ مصیبتوں سے بچتے ہیں، لوگ ناکامیوں سے بچتے ہیں اور انسانیت پریشانیوں سے بچتی ہے۔ وہ رحمتیں اور کرم اور عطا اور فیض جس کی وجہ سے اللہ پاک مخلوق کو رزق دیتا ہے، بے زبانوں کو رزق دیتا ہے۔ غار کے اندر ایک سانپ ہے یا بل کے اندر ایک کیڑا ہے، اللہ اس کو دیتا ہے، وہ اس کی رحمت ہے جو مخلوق کو ملتا ہے، اور انسانوں اور جنوں کو جو ملتا ہے اس کی رحمت کی وجہ سے باوجود نافرمانی کے۔ یہ سارا نور ہی ہے جس کی وجہ سے ملتا ہے۔ جب بندہ سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے یہ سارا نور جمع ہوتا ہے اور اللہ اس کی بندے کی جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ سورۃ فاتحہ پڑھنے والے، سورۃ فاتحہ شفا ہے، سورۃ فاتحہ نور ہے، سورۃ فاتحہ عطا ہے، سورۃ فاتحہ رحمت ہے، سورۃ فاتحہ برکت ہے، سورۃ فاتحہ نسلوں کے رزق کا ذریعہ ہے، سورۃ فاتحہ تمنگری اور مالدار ہونے کا ذریعہ ہے، اور سورۃ فاتحہ اندیکھے واروں کو روکنے کا ذریعہ ہے۔ وہ جادو کے وار ہیں، وہ جنات کے وار ہیں، وہ خنجر کے وار ہیں، وہ گولی کے وار ہیں، وہ تلوار کے وار ہیں، وہ حسد کینے کے وار ہیں، وہ بغض نفرت کے وار ہیں۔ سورۃ فاتحہ انوار کو روکنے کا ذریعہ ہے۔ یہ چاروں طرف سے انسان کو گھیر لیتی ہے۔ اس کے 7 آیتیں ہیں اور انسان کو 6 سمتوں سے نقصان کا خطرہ ہوتا ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے 4 سمتیں، اوپر نیچے 6 سمتیں۔ ایک سمت اور ہے وہ ہے اندیکھی، اندیکھی ہے، یہ سمتیں دیکھی ہوئی ہیں۔ آپ کو دائیں سمت کا احساس ہوتا ہے، بائیں کا احساس ہوتا ہے، بولے تو صحیح، بولیں گے تو آنکھ بھی کھل جائے گی۔ ہوتا ہے احساس، دائیں بائیں احساس ہوتا ہے۔ اچھا اوپر کی سمت کا احساس ہوتا ہے کہ اوپر ہے، کبھی آپ نیچے کو اوپر نہیں کہتے، اوپر کو نیچے نہیں کہتے، احساس ہوتا ہے۔ ایک ایسی سمت ہے جہاں سے یا رحمت آ سکتی ہے یا عذاب آ سکتی ہے، وہ اندیکھی اندیکھا نظام ہے۔ وہ 7واں سمت وہ ہے جو اندیکھا نظام ہے، جو ہماری سمجھ سے بالاتر ہے، ہماری عقل اور سوچ سے بالاتر ہے، وہ اندیکھا نظام ہے۔ سورۃ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں اور 7 رائے ہیں جہاں سے عذاب بھی آ سکتا ہے، بلا بھی، وبا بھی، مصیبت بھی، قحط بھی، مرض بھی، ذلت بھی، علت بدلنے کی شکل میں، قرادۃ خاصعین، ہو جاؤ ذلیل بندہ۔ مولا یہ سیدھی اتنی غضب کے راستے ہیں، آندھیاں، ہوائیں، طوفان، آفات، بلیات، کبھی چڑیوں کی شکل میں، کبھی خون بن جانے کی شکل میں، کبھی جو کی شکل میں۔ اے سخی آقا جتنے بھی ہیں یہ تیرے غضب کے راستے، بیماریاں، وبائیں، تکلیفیں، ظالم بادشاہ دشمن کی شکل میں، جادو جنات کی شکل میں، آفات بلیات کی شکل میں، اے سخی آقا میں ان سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ حقیقتاً فاتحہ انعام کے راستے، سارے ملنے کے راستے دے کے اور سارے چھننے کے راستے، لفظ پہ غور کیجیے گا، لفظ پہ توجہ کیجیے گا، ملنے کے سارے راستے اور چھننے کے سارے راستے، ملنے کے سارے راستے کھل جاتے ہیں اور چھننے کے سارے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ چھننے کے سارے راستے، یہ غضب سے مراد چھن گیا، غضب نعمت چھن گئی، عطا چھن گئی، رحمت چھن گئی، اولاد چھن گئی، رزق چھن گیا، عزت چھن گئی، صحت چھن گئی، بصارت چھن گئی، گردہ جگر چھن گیا، دل کی تکلیف دل چھن گیا، حالات میری زندگی میں گردش ایام، میری زندگی سے سکھ سکون چین راحت، یہ سب چھننا، یہ سب چھننا یہ غضب ہے، اور سب ملنا یہ نعمت ہے۔ جب سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہے وہ انعامات کے دروازے کھلوا رہا ہے اس کی شان کریمی سے، وہ انعامات کے دروازے کھلوا رہا ہے اس کی عطاؤں سے، وہ انعامات کے دروازے کھلا رہا ہے اس کی برکت سے اور خزانے سے۔ وہ انعامات جس پہ ہو جائے، پھر فقیر کو غنی کر دے، اس کو بادشاہ کر دے، اس کے انعامات ہیں اور اس کی عطائیں ہیں۔ اس لیے اللہ کا نظام ہے، وہ نفل پڑھیں، وہ سنتیں پڑھیں، وہ فرض پڑھیں، وہ واجب پڑھیں، سنت غیر موقدہ پڑھیں، موقدہ پڑھیں، وہ تہجد پڑھیں، اشراق پڑھیں، چاشت پڑھیں، اوابین پڑھیں، صلاۃ الحاجت پڑھیں، صلاۃ التوبہ پڑھیں، نماز کسوف پڑھیں، نماز خسوف پڑھیں، وہ عیدین پڑھیں۔ سورۃ فاتحہ ہر رکعت کا حصہ ہے، سورۃ فاتحہ ہر رکعت کا حصہ ہے، اس میں انعامات اس نے رکھے ہوئے ہیں۔ اور سورۃ فاتحہ میں 3 چیزیں رکھی ہیں، یاد رکھیے گا۔ سب سے پہلے ہدایت رکھی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد اهدنا الصراط المستقیم۔ ہدایت رکھی اللہ نے، سورۃ فاتحہ پڑھنے والا گمراہ نہیں ہوگا۔ میرے آقا کا فرمان ہے، غور سے سننا، صبح ہوگی بندہ ایمان والا ہوگا، شام ہوگی ایمان چھن جائے گا اور اس کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ سورۃ فاتحہ میں ہدایت رکھی ہے، سورۃ فاتحہ میں نعمتیں رکھی ہیں، اور سورۃ فاتحہ میں چھننے سے حفاظت رکھی ہے، جس کو غضب کہا ہے، چھننے سے حفاظت، جو دیا ہے میں نہیں چھینوں گا اور انعامات کی مزید بارش کر دوں گا۔ بولو کیا مانگتا ہے؟ میری سورۃ فاتحہ پڑھ کے تو نے میری رحمت کو اتنا متوجہ کر لیا، میری عطاؤں کو اتنا متوجہ کر لیا، میرے فضل کو اتنا قریب کر لیا، بہت بڑا تحفہ ہے۔ آخر کیوں ہر رکعت میں اس کو شامل کیا؟ آخر کیوں ہر لفظ میں اس کو شامل کیا؟ آخر کیوں ہر نظام میں اس کو شامل کیا؟ سورۃ فاتحہ قبر والوں کے لیے بھی راحت ہے، حشر والوں کے لیے بھی راحت ہے، میزان میں بھی طاقت ہے، اعمال میں بھی قوت ہے۔ سورۃ فاتحہ، سورۃ فاتحہ پڑھنے والوں اور ہر نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھنے والوں اور سورۃ فاتحہ سے محبت کرنے والوں کو شکری کے یہ پیغام ہے، یہ محبتوں کے پیغام ہے، یہ انعامات کی بارش ہے، یہ عطاؤں کی بارش ہے۔ سورۃ فاتحہ اپنے مزاجوں میں، اپنی طبیعتوں میں سوچ کے بیٹھے کہ اللہ نے کہاں پہنچا دیا،
اس تسبیح خانے نے کون کون سی سوغاتیں دے دی. روز تسبیح خانے میں روحانیت کی نئی ڈشیں ہوتی ہیں، روحانیت کے نئے دسترخوان ہوتے ہیں، روحانیت کے نئے خوان ہوتے ہیں، روحانیت کی نئی چیزیں اور نئی نعمتیں اور نئے ذائقے اور نئی چاشنی ہوتی ہے. تسبیح خانے کے دسترخوان پہ یہ دسترخوان کا ایک نیا ذائقہ ملا ہے، ایک انوکھی ڈش ملی ہے. تو اپنا نظام چلا رہے ہیں سورۃ فاتحہ کے ذریعے، اس سورۃ فاتحہ کے ذریعے زندگی کی ترتیب چلا رہے ہیں اور اللہ سے منوا رہے ہیں. منوا یہی راتوں کو سورۃ فاتحہ، یہی جو سارا دن تسبیح خانے میں اعمال تسبیح خانہ آپ کو کروا رہا ہے، منت کر کر کے یہی کر کے گئے تھے، یہی کر کے گئے تھے. آج ان کی نسلیں درباروں کے بجاوروں کے نام پہ، گدی نشینوں کے نام پہ، پیروں کے نام پہ، شہزادوں کے نام پہ، صاحبزادوں کے نام پہ آج ان کی نسلیں کھا رہی ہیں. بڑے یہی اعمال ہی تو کر کے گئے تھے جن اعمال پہ اللہ نے کہا تھا میں نے نسلوں کو پالنے کے وعدے کی نہیں. وعدے ہیں نسلوں کو پالنے کے، آپ تو وہ نسلوں پہ احسان کر رہے ہیں. آپ کی قبروں کو آگے آپ کے اولادیں اور نسلیں کہیں گی اللہ آپ کا بھلا کرے. کیا منوا گئے تھے؟ دنیا کرائسس، حالات اور بندشوں اور تکلیفوں اور مشکلات اور مہنگائیوں کے عروج اور طوفان میں ہے، ہمیں کوئی نہیں ہوا. کیوں؟ ہمارے لیے آپ برکتوں کے دروازے کھلوا گئے، برکتوں کے دروازے کھلوا گئے. سورۃ فاتحہ اور سورۃ فاتحہ کے تمنگری اور عزت اور وسعت کی کھلتی انوکھی دنیا. اللہ میری زندگی کے سالوں گزرے، میں نے راتوں کو ایام پڑھی ہیں، میری زندگی کے سالوں گزرے، میری زندگی کے سالوں گزرے. سورۃ فاتحہ نیک جنات کا مرغوب ترین وظیفہ ہے، محبوب ترین وظیفہ ہے. نیک جنات کا بہت مرغوب وظیفہ ہے سورۃ فاتحہ. نیک جنات بہت پڑھتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں. اور جو بندہ سورۃ فاتحہ بہت زیادہ پڑھے، بہت زیادہ پڑھے، بہت زیادہ پڑھے، بہت زیادہ پڑھے. سوچے میں نے اس لفظ کو کتنی دفعہ دہرایا ہے. نیک جنات اس کے دوست بن جاتے ہیں. کبھی جنات کو تابع کرنے کے لیے، غلام بنانے کی کبھی نہ سوچنا. نسلوں سے انتقام لیتے ہیں. ان کی دوستی بہترین اگر خود بخود بنے تو، اور ان کی دشمنی بدترین ہوتی ہے. دوست بن جاتے ہیں، محبوب بن جاتے ہیں، محبتیں کرتے ہیں، الفتیں کرتے ہیں، نعمتیں اور حیرت انگیز تحفے. کیا بتاؤں سورۃ فاتحہ. تو سورۃ فاتحہ پڑھنے والوں کو مبارک. آج کے بعد اپنی زندگی میں سورۃ فاتحہ نہیں چھوڑنی. بس بات میری ختم، بس بات ختم. آج اتنی بات کافی ہے آپ کے. میں نے جو سورۃ فاتحہ کے کمالات آپ کو بتائے ہیں نا، مختصر بتائے ہیں، اتنی بات. اس کو ذہن نشین کرنا، اس کو دل کی گرہ میں باندھنا. آپ کو یہ نعمت ملی ہے سورۃ فاتحہ، اور پھر رات کو تنہائیوں میں سارا دنیا سارا عالم سویا ہوا ہے، نیک سو گیا یا نیکی کی طرف چلا گیا، اور گناہگار نے رات کی تنہائی میں گناہوں کی راہیں ڈھونڈی، اور آپ وہیں کبھی آسمان کو دیکھتے ہیں، کبھی زمین کو، کبھی اپنے آپ کو، اور کبھی اس کی عنایت اور عطا کو. کہتے ہیں مولا کون سی ایسی نیکی تھی تو نے ہمیں اس قابل بنایا، اور کون سا ایسا عمل تھا تیری رحمت اتنی متوجہ ہوئی کہ ہمیں اتنی بڑی نعمت کہ ہم سورۃ فاتحہ پڑھ رہے ہیں اور تو نے ہماری زبان کا انتخاب کیا. اللہ یجتبی الیہ من یشاء. یاد رکھنا یہ چنے جاتے ہیں. ہٹ جاؤ، ضرورت نہیں ہے ہمارا نام لینے کی. کتنے بے شمار لوگ ہیں، دیکھا ان کو ناراض ہو کے، خبردار میرے سامنے نہ آنا، کبھی میرا نام نہ لینا. اللہ بھی کہتے ہیں آ جا میرے سامنے، کھلے آسمان کے نیچے. اگر کھلا آسمان نہیں ہے تو میرے سامنے ہر جگہ کھلا آسمان ہے. اللہ کے لیے ہر جگہ کھلا آسمان ہے. آ جا میرے سامنے اور میں تجھے اپنے نام انتخاب سورۃ فاتحہ کے لیے قبول کرتا ہوں. یہ وہ میری 7 آیتیں ہیں جس کی ہر نماز کی ہر رکعت کے لیے میں نے لازم قرار دیا ہے. میں تجھے تیری زبان کو بھی قبول کرتا ہوں، تیری حاضری کو بھی قبول کرتا ہوں، تیرے سامنے آنے کو بھی قبول کرتا ہوں. آپ تو پڑھ اور میں خوش ہو جاؤں. اس کا انتخاب ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء. ہم جس کو چاہتے ہیں قبول بھی کرتے ہیں، انتخاب بھی کرتے ہیں، اور کہتے ہیں آج ہمارے قریب آ جا. اس کریم کا انتخاب، اس کی عطائیں ہیں، اس کا کرم ہے. کتنے خوش قسمت ہے آپ کو سورۃ فاتحہ مل گئی اور آپ سورۃ فاتحہ کے لیے کریم نے قبول کر لیا. بولے کیا کر لیا، کیا کر لیا، کیا کر لیا. ہاں آتے نہیں ہیں، بلائے جاتے ہیں. انتخاب ہوتا ہے اس سے چھین لو، اس کو دے دو. کیا انتخاب ہوتا ہے؟ اس سے چھین لو، اس کو دے دو. اس قابل نہیں ہمارا نام لے، اس نے ہمیں بہت ناراض کیا ہے. اس کی زبان پہ پاکیزہ لفظ چھین لو، اس کی زبان پہ کالی دے دو، گندگی دے دو، اور اس کو ہمارا کلام دے دو. واہ مبارک ہو. یہ خوش قسمتی ہے. یہ آتا ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے اللہ میری نسلوں کے لیے رزق کے دروازے کھلے رکھ، رزق کے روحانی اور رزق کے جسمانی. اللہ میری نسلوں کے لیے دنیا کی مہنگائیاں، حالات، کرائسس، ناکامیاں، اور پتہ نہیں آگے مہنگائیوں کی صورتحال کیا ہوگی، لیکن اللہ مجھ سے اور میری نسلوں سے رزق نہ چھین. تو فرمایا اس شخص کو کہے کہ سورۃ فاتحہ پڑھ، اور سورۃ فاتحہ کو ایک بار پڑھ، اور جب پہنچ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کو 40 منٹ ایسے وجدان، ایسے درد، ایسی کیفیت کہ کوئی دنیا کا کوئی فرد مجھے یاد نہ رہے سوائے اس کی ذات کریمی کے، اور اس کو دہرا 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 دہرا، اس کو دہرا. اور کہا کہ میں نے وہ پڑھنا شروع کر دیا، پڑھنا شروع کر دیا. شیخ حامد کوفی کہتے ہیں کہ کوفہ میں ہمارے ہاں ایک رئیس تھا،
اور لوگ اس کے در سے کھاتے تھے اور لوگ اس کے در سے بہت لیتے تھے اور بہت سخاوت چلتی تھی. اور سنا تھا کہ اس کے والد بھی ایسے رئیس تھے اور سنا تھا اس کے دادا بھی ایسے رئیس تھے. اور یہ بات سنی تھی کہ اس کے دادا نے کوئی عمل کیا تھا اور ایسا نہیں، دادا کے بڑوں نے کوئی ایسا عمل کیا تھا جس میں اللہ سے نسلوں کے لیے رزق اور رزق کے خزانے منوائے تھے. کتنے لوگ ایسے ہیں، مال دولت چیزیں ایسے حالات اور گردش میں آئے کہ ناموری سے گمنامی میں چلے گئے. مجھے یاد ہے کہ میں ٹاؤن شپ میں ایک بندے سے ملا، یہ بات ہے آج سے کوئی 27-28 سال پہلے کم و بیش. ایسے چھوٹا سا کمرہ تھا اور مختصر سی 2-3 کرسیاں، ایک ٹوٹی سی میز، اور کہا کہ میں لاہور میں میرا سکہ چلتا تھا، میرا نام یہ ہے. نام مناسب نہیں، رازداری زندگی کا پہلا حصہ ہے، اور میرا نام یہ ہے، اور میرا اپنا ذاتی جہاز تھا اور یہ مال تھا اور یہ چیز تھا. اور آج میرا حال یہ ہے کہ اگر میں دوائی لوں گا تو یہ بندہ پیسے دے گا جو ساتھ کھڑا تھا، میرے پاس دوا کے پیسے نہیں ہیں. مجھ سے ہمارے مخلص ہیں، وہ کہنے لگے کہ میرے والد جن کے پاس جاب کرتے تھے ان کا بہت بڑا کاروبار تھا. انہوں نے اس دور میں 14,000 کی گاڑی لی تھی نئی، اور پھر 16,000 کی گاڑی لی، نئی گاڑی. کتنے کی؟ 16,000 کی گاڑی لی. 100 کا نوٹ بانٹتے تھے صبح سے شام تک، شام سے صبح تک لوگ لین لگا کے لیتے تھے. اور جس دور میں 250 روپے کے 5 مرلے جگہ ملتی تھی، 250 فٹ جگہ ملتی تھی، نہ 125 فٹ، 125 جگہ ملتی، 5 مرلے 250 روپے کی، اور وہ بیچتے تھے. اور پھر ایک وقت ایسا آیا ہر چیز ختم ہو گئی. میرے پاس ایک ڈرائیور تھا، وہ کہنے لگا کہ میرے مالک ہیں جن کے پاس پہلے میں کام کرتا تھا، ان کے حالات آ گئے تو میں نے آپ کے پاس آپ کے ڈرائیوری کی. اگر رمضان میں کوئی بچا ہوا لنگر ہو وہ انہیں بلا لوں، آپ دے دیں گے؟ تو ہم رمضان میں مجمع آتا تو کوشش کی جاتی ہے کہ ان کو کھانا تازہ کھلایا جائے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. کہا کہ کچھ پیسے بھی ہو جائیں. کون ہے؟ کہا کہ فلاں لاہور کا. نہیں جانتے آپ؟ ہاں جانتا ہوں، اتنی بڑی سوسائٹی ہے بڑی مالداروں کی. کہا یہ 28 مربع جگہ انہی کی تھی، اور آج سے 40 سال پہلے انہوں نے یہ جگہ بیچی تھی اور اتنے کروڑوں میں اتنے میں بیچی تھی. اب وہ ایک چھوٹے سے مکان میں رہتے ہیں. سب کچھ ختم ہو گیا ہے، سب کچھ ختم ہو گیا ہے، اور ان کے گھر کھانا نہیں ہوتا. اور آپ اگر کھانا دیں گے تو ان کے گھر میں 2-3 وقت اچھا گزر چلے گا. میں اپنی نسلوں کے لیے تمنگری منوا لے، اپنی نسلوں کے لیے رزق منوا لے، اپنی نسلوں کے لیے وسعت منوا لے. تو کہے کہ مال بہت ہے اور نسلوں کے کام آئے گا. مال رکھنا جائز ہے، حلال جائز ہے، لیکن یہ شرط نہیں ہے کہ وہ رہے گا یا نہیں رہے گا. یہ میری ساتھ چوک ہے، یہاں کرتبہ چوک، یہاں 2 پلازے مجھے بندے نے بتائے، اب اس کے نہیں ہیں. کہا یہ اور یہ اس بندے کا ہے، فلاں نام کے بندے کا، اور اس کا آج کچھ نہیں رہا. اب وہ جس کسائی سے گلبرگ میں ہے یہاں لاہور میں، جس سے بہت منو گوشت آتا تھا اور بڑے بڑے رئیس دعوتیں پکتی تھی، چپ کر کے جاتا ہے اور وہ کچھ پیسے اس کی مٹھی میں ڈال دیتے ہیں اور وہ اس سے زندگی کا گزر بسر ہوتا ہے. میں یہاں لاہور میں فیروز پور روڈ پہ ایک جگہ گیا تو انہوں نے وہ جگہ پہ کھڑے ہو کے دکھایا، وہ سامنے جو بنگلہ ہے، میں نے کہا وہ تو محل ہے. کہہ رہے یہ اس بندے کا ہے. اب ایک کمرہ اس کو ہم نے دیا ہوا ہے اور وہ بنگلہ، وہ محل، وہاں وہ کھڑکی اس طرف کی بند رکھتا ہے کہ میری نظر اس پہ نہ پڑے. وہ سب کچھ اس سے چھن گیا ہے. سنیں، یاد رکھیں، جو اللہ کے خزانوں سے ملتا ہے وہ تیری جیب سے جا نہیں سکتا. وہ دنیا کی جیبوں اور مالوں سے جو ملتا ہے وہ تیری جیب میں رہ نہیں سکتا. یہ جو عمل ہے نا، نسلوں کے لیے رزق منوانا، برکت منوانا، نسلوں کے لیے رزق منوانا، نسلوں کے لیے برکت منوانا، یہ جو عمل ہے، بس اب میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ آپ پوچھیں کتنے دن کریں گے. میں نے کہا دل خود بولے گا، من خود بولے گا، اندر خود بولے گا. میں نے آپ کو کچھ واقعات سنائے ہیں، بڑی بڑی ہستیوں کے واقعات، بڑی بڑی ہستیوں کے واقعات. یہ اس میں سعودی عرب مکہ مکرمہ میں ایک جگہ ہے، اس کا نام خالدیہ ہے. سوسائٹی
میں وہاں ایک عرب سے ملا، شیخ ابو ترکی اسے کہتے تھے، تو اردو عربی تو مجھے آتی نہیں، بس تھوڑی بہت ایسے شد بدھ ہے، تو وہ تھوڑی ہی دیر میں کہتے تھے، ایسے اٹھتے تھے نا، کہتے تھے اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میری ان سے چند ملاقاتیں ہیں، بوڑھے تھے، بابے تھے، کہ ان کے بڑے آئے تھے، اصل میں خلافت عثمانیہ تھی تو ان کے بڑے ترکیے سے آئے تھے، تو پھر مکے میں رہتے رہتے تو وہیں کے ہو گئے۔ ان کا جو خادم تھا وہ اردو بولنے والا تھا اور انڈیا کا تھا، اس سے میرا تعلق تھا، تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا تیرا جو ہے یہ بابا یہ کیوں پڑھتا ہے؟ یہ پتہ نہیں، میں پوچھ کیوں پڑھتا ہے؟ اس نے کہا جلالی بابا ہے تو کہے گا مجھ سے، میں نے کہا میرا کہے، اچھا وہ میرے اشارے دیکھ رہا تھا، تو اس نے ابھی سے پوچھا کیا کہتے ہیں؟ اس نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ جی آپ یہ کیوں پڑھتے ہیں؟ تو بڑا خوش ہو گیا، کہنے لگا پہلا بندہ ہے جس نے مجھ سے پوچھا، آج تک کسی نے پوچھا نہیں، پہلا بندہ ہے جس نے مجھے یہ پوچھا ہے۔ کہا جب ہم چھوٹے تھے ہمارے پاس بہت غربت تھی اور تنگ دستی تھی، تو میرے والد ہمیں بٹھا لیتے تھے اور ہم سورۃ فاتحہ پڑھتے تھے، اور جب پہنچتے تھے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین پر، تو پھر اس کو میرے والد کہتے تھے دہراؤ، بہت زیادہ پڑھو، بہت زیادہ پڑھو، بہت زیادہ پڑھو، بہت زیادہ پڑھو۔ کام پڑھتے تھے، بہت زیادہ پڑھتے تھے، بہت زیادہ پڑھتے تھے، اور کہا میرے والد پھر دعا کرتے تھے اور ہم آمین کہتے تھے، اور میرے والد کہتے تھے چلو مبارک ہو، ہمیں جو ہے اللہ پاک وہ فلاں چیزیں، وہ حلاوے، وہ چیزیں کھلائیں گے۔ کہہ رہے ابے کو دیکھتے تھے، ابا جی ہمارے پاس تو پیٹ بھر کے روٹی نہیں ہے، آپ کہتے ہیں اللہ وہ کھلائے گا، وہ کھلائے گا، اور ابا ایسے خوش ہو جاتا تھا۔ کیوں؟ ابے کو یقین تھا کہ سورۃ فاتحہ اس کریم نے قبول کر لی اور میرا کام ہو گیا۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، ہاں میرے بندے میری ذات پہ بھروسہ کر کے دیکھ، میرے قریب آ کے دیکھ، مجھ سے دوستی لگا کے دیکھ تو صحیح، میں کر کے دکھاؤں گا۔